अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, सेहतमंद मुआशरे के लिए सेहत की बुनियादी सहूलियात फराहम करना कोई आसान काम नहीं। जैसे जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है वैसे ही नित नई बीमारियों ने भी जन्म लिया है। इसी तरह वसाइल को देखते हुए चैलेंज भी बढ़ते जा रहे हैं। गो के सूबाई हुकूमत की तरजीहात में सेहत की सहूलियात सर फहरिस्त हैं, मगर बड़े हस्पतालों पर दबाव कम करने के लिए सहूलियात और जदीद टेक्नोलॉजी भी नागुज़ीर है। लाहौर का जनरल हस्पताल ऐसा ही इदारा है जो सेहत से जुड़े इन चैलेंजेस से निमटने के लिए कोशा है। इस बड़े हस्पताल के अमूर पर आज तफसीली बात करेंगे और जानेंगे कि सेहत की सहूलियात में क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो जनरल हस्पताल को दरपेश हैं। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जनरल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारूक अफजल साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे जनरल अस्पताल के हवाले से कि किस मैकेनिज़्म पे जनरल अस्पताल जो है वो काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, अगर हम जनरल अस्पताल की बात करें तो 1959 से इसका क़याम जो है वो अमल में आया है। तो ये लाहौर में वाक़या, लेकिन हम देखते हैं कि पूरे ना सिर्फ पंजाब से बल्कि पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आते हैं। तो सबसे पहले तो बताइएगा कि जनरल हॉस्पिटल पे किन किन शोबा जात पे जो है वो काम चल रहा है। देखें, जनरल हॉस्पिटल जो है लाहौर की जो ईस्टर्न वे है उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो कसूर और इसके इर्द गिर्द की जितनी भी आबादी ये उसको नर्चर करता है, प्लस DHA, वाल्टन, ये सारा कुछ। ये इंतहाई बिज़ी हॉस्पिटल है और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे मल्टीपल स्पेशलिटी हैं। न्यूरोसर्जरी आपको यहाँ से स्टार्ट हुई, जो कि अब एक इंडिपेंडेंट अदारा बन गया है जिसको पिन्स कहते हैं। यहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो है पंजाब में सबसे एडवांस यूनिट है, जहाँ पे हर किस्म का एडवांस गैस्ट्रोस्कोपीज़, ERCPs, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड और बाकी जो है थेरेपेटिक प्रोसीजर्स होते हैं। जनरल सर्जरी में हम कैंसर सर्जरी, बैरियाट्रिक सर्जरीज कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा गायनी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट हमारा स्पाइन सर्जरीज कर रहा है और हम लेवल 4 सेंटर भी हैं यहाँ पे। इस तरह हमारा यूरोलॉजी डिपार्टमेंट बड़ा एडवांस है और हम यहाँ पे जो पहला रीनल ट्रांसप्लांट लाहौर में हुआ था वो इस यूरोलॉजी डिपार्टमेंट भी है। और ये यूरोलॉजी डिपार्टमेंट इसके अलावा एंडोस्कोपिक और लैप्रोस्कोपिक सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। तो जनरल हॉस्पिटल में एंडोक्रोनोलॉजी, मेडिसिन, गायनी में आपको पहले बता चुका हूँ, प्लास्टिक सर्जरी, सो हर किस्म की, और पीडियाट्रिक्स, हर किस्म की एडवांस स्पेशलिटीज़ मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा वर्कलोड है वो इस चीज़ का गमाजी है कि आप ये देखिए कि हमने लास्ट ईयर तकरीबन 23 लाख बंदों का इलाज किया था जी, आउटडोर में। और हमारी जो सर्जिकल इमरजेंसी है उसके अंदर तकरीबन हमारे समर्स में 4 से 5 हज़ार और विंटर में कोई तकरीबन 2,500 से 3,000 लोग विज़िट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा लोड है। इसी तरह हमारा OPD भी 3 से 4 हज़ार बंदों का होता है। और हमारा इन पेशेंट एक वक्त में अगर आप मिला लें तो एक वक्त में हॉस्पिटल पर डे कोई तकरीबन 50-60 हज़ार जो बंदा है वो पर डे का टर्नओवर है, विच इज़ वेरी हाई। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जितने भी हमारे इस वक्त गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं हम उसमें अपनी बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज देने की कोशिश करें। तो डेली का फुटफॉल जिस तरह से आप बात कर रहे हैं 3 से 4 हज़ार लोगों का होता है? नहीं, डेली फुटफॉल तो 50-1 हज़ार का है। 50,000? हाँ जी, ये तो OPD की मैं बात कर रहा हूँ कि समर में हमारा OPD का रश ज़्यादा होता है, विंटर में थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर आप OPD, इन पेशेंट और ये सारा मिला लें तो 50,000 से ऊपर बंदा जो है जनरल हॉस्पिटल को विज़िट करता है पर डे। अच्छा, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं, वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा का विजन है सेहत सबके लिए, जिस पॉलिसी के तहत जिस तरह भी आपने बात की कि 23 लाख मरीज़ों को बगैर किसी पर्ची फ़ीस के जो है वो आउटडोर में और एमरजेंसी में जो है वो चेक किया गया। तो इस विजन पर रोशनी डालिएगा कि किस तरह से फिर इन चीज़ों को जो है वो मैनेज किया जाता है। देखिए, ये तो गवर्नमेंट की बड़ी अप्रिशिएबल सर्विसेज हैं कि इतना फ्री इलाज, ये तो अमेरिका जैसा मुल्क भी फ्री इलाज अफोर्ड नहीं कर पाता। और लोग गवर्नमेंट की जो फोकस है कि जो हमारी पब्लिक है उसको, ख़ासकर वो पब्लिक जो अफोर्ड नहीं कर पाती उसको इलाज किया जाए। तो मेरे नज़दीक ये जो पब्लिक टीचिंग हॉस्पिटल हैं ये जन्नत हैं उन लोगों के लिए। आप देखिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में खुदा न खासा अगर ICU में भी जाना पड़ जाए तो पर डे तकरीबन 50,000 से लाख रुपए का खर्चा है। तो हमने एक जो सहूलत मैंने आपसे मेंशन नहीं की वो है हमारे पास ICU। हमारे पास इस वक्त स्टेट ऑफ दी आर्ट सर्जिकल ICU और मेडिकल ICU की फैसिलिटीज़ हैं जो कि मरीज़ों के लिए एक किस्म की बहुत बड़ी नेमत हैं
کیونکہ ہمارے جو ٹرین سٹاف ہے اور ہمارے پاس لیول 4 کے فالوز بھی ہیں، کنسلٹنٹس بھی ہیں، تو اس لحاظ سے جو کمپلیکیٹڈ سرجریز ہیں، خاص کر ٹراما کے بعد یا کینسر سرجری کے بعد، ان کو وہاں پہ سپورٹ ملتی ہے جس سے مریض کی آؤٹ کم بڑے بہتر. اور یہ ہم نے کووڈ میں بھی دیکھا کہ ہمارا جو میڈیکل آئی سی یو تھا وہ اتنا اچھا فنکشننگ تھا. ہمارے پاس ہم نے کووڈ کی ٹیسٹنگ بھی یہیں پہ شروع کی کہ ہمارے پاس چونکہ ایک سینٹر ریسرچ لیب ہے جو کہ لیول 3 بایو لیب ہے، اس کی وجہ سے وی ور ایبل ایون ان کووڈ ٹو پرووائڈ دا بیسٹ سروسز جو کہ کسی اور ہاسپٹل پہ نہیں تھی. اچھا، جس طرح سے ابھی ہم اضافے کی بات کر رہے ہیں تو تقریباً 57% سے زائد کا اضافہ جو ہے وہ گزشتہ سال دیکھنے میں آیا ہے. تو یہ اضافہ جو ہے یہ سہولیات کی بہتر فراہمی کی وجہ سے ہوا ہے یا ہسپتال میں توسیع کی گئی ہے اس وجہ سے ہوا ہے؟ دیکھیں، ہاسپٹل میں توسیع کا عمل تو ابھی جاری ہے. ابھی ہم ایک ڈونر کی مدد سے بھی ہم یہاں پہ انشاءاللہ ود ان منتھ اور 2 ہم ایک پروجیکٹ سٹارٹ کریں جس پہ یہ جنرل ہاسپٹل کی فیز 1 فیز 2 اور فیز 3 پہ ایک سٹوری ایڈ ہو رہی ہے. اور یہ گورنمنٹ کے خرچے سے نہیں ہو رہی، یہ ایک فلینتھراپسٹ جو ہیں جو کہ ڈونر ہیں وہ اس میں ایڈ کر رہے ہیں. اس سے ہمارے ہاسپٹل کی کیپیسٹی بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر بندہ اس جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ اس کو اچھی سہولت مل رہی ہے. تو یہ جو ہمارا پیشنٹ میں اضافہ ہوا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو اچھی معیاری اور فری سہولت ملتی ہے، اس لیے لوگ یہاں پہ آتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جنرل ہسپتال میں جس طرح سے ڈیلی کا 50,000 آپ بتا رہے ہیں کہ فٹ فال ہے، یہ ایک بڑا ڈیجٹ ہے، ایک بڑا نمبر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سینئر کنسلٹنٹس ہیں ان کے حوالے سے بر وقت دستیابی کو کس طرح سے یقینی بنایا جاتا ہے اور اس حوالے سے کس طرح سے سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں، کنسلٹنٹ کے شعبے میں ہمارے پاس ہم بلیسڈ ہیں کہ ہمارے پاس سینئر رجسٹرار جو کہ ہمارا فرسٹ لائن کنسلٹنٹ ہے فار ایمرجنسی وہ اویلیبل ہیں. تو ہمارے پاس جیسے ہماری میڈیکل کی ایمرجنسی کے لیے جو ہمارے سینئر رجسٹرار ہیں وہ 75 سے پلس ہیں. اسی طرح ہمارے سرجیکل ایمرجنسی میں بھی کوئی 40 سے زیادہ لوگ ہمارے سینئر رجسٹرار. سو اب ہمارے پاس تقریباً 100-150 بندوں کے وہ جس کو ہم فرسٹ لائن کنسلٹنٹ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری جو ایمرجنسی آتی ہے اس کو کنسلٹنٹ لیول کی کیئر ملتی ہے جو کہ فوری طور پہ رسپانسبل ہے. تو ایسے نہیں ہوتا کہ وہ ان کو اس کنسلٹنٹ کا بیک اپ نہیں ہوتا. اس کے علاوہ جو سینئر کنسلٹنٹ ہیں وہ بھی جس دن ہمارا یونٹ ڈیوٹی پہ ہوتا ہے تو پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر یا اسسٹنٹ پروفیسر وہ بھی انشور کرتے ہیں کہ وہ ان مریضوں کو دیکھیں. تو الحمدللہ کوئی مریض جس کو کسی کنسلٹیشن کی ضرورت ہے سینئر کنسلٹیشن وہ مس نہیں ہوتا. اچھا، اتنا زیادہ فٹ فال ہے، اگر ہم صرف ایمرجنسی کے ایکسیڈنٹ کیسز کی بات کریں تو وہ اس کا بھی بہت زیادہ فٹ فال ہے یہاں جنرل ہاسپٹل میں. تو اس ایمرجنسی کے جو شعبہ ہے اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے؟ اس کے حوالے سے کیا میکینزم بنایا گیا ہے؟ کس طرح سے جو ہے وہ اس کی سپریشن کی جاتی ہے کہ یہ اگر ایمرجنسی میں ایکسیڈنٹ کوئی مریض آیا ہے تو اس کو اس وقت اس کنسلٹنٹ کو دکھانا ہے یا کس طرح سے میکینزم بنایا گیا ہے؟ اچھا، فٹ فال جو میں نے بتایا 50,000 کا، اس پہ سب سے بڑا وہ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کچھ پیشنٹ کا ہے اور کچھ ان کے اٹینڈنٹس کا. ٹھیک ہے، ہمارا چونکہ کلچر اس طرح کا ہے کہ مریض کے ساتھ 8-8 10 بندے آتے ہیں، تو وہ ہم جب کاؤنٹ کرتے ہیں تو ہمیں خصوصاً ہمارے ساتھ ہی پنس جو ہے اس کا بھی جو پیشنٹ آ رہے ہیں اور اس کے اٹینڈنٹ آ رہے ہیں تو ایکچولی تو وہ کامن ہمارے پاس 3 جو گیٹس ہیں تو وہ سارا کا سارا انفلو کامن ہے. اس سے ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج محسوس ہوتا ہے وہ ہے کلینلینس کا. تو گورنمنٹ کا بہت زیادہ سٹریس ہے کلینلینس پہ، لیکن جب اتنے ڈھیر سارے بندے آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ گند بھی ہوتا ہے، وہ سارا کچھ ان کو مینیج کرنے کے لیے وہ ایک چیلنج ہے کہ جب اتنا ڈھیر سارا بندہ وزٹ کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ گند بھی پھیلائیں گے، باقی چیزیں بھی ہوں گی. اس سارے کو مینیج کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو کہ الحمدللہ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مینیج کیا جا سکے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جیسے آؤٹ سورس کیا گیا ہے صفائی کے نظام کو اور سیکیورٹی کو، اگر اتنا زیادہ فٹ فال ہے تو جتنی صفائی ضروری ہے اسے کہیں زیادہ سیکیورٹی کے انتظامات بھی ضروری ہیں. تو اس حوالے سے بتائے گا کہ کس طرح سے آؤٹ سورس کیا گیا ہے اور کس طرح سے پھر اس کو جو ہے وہ لک آفٹر کیا جا رہا ہے؟ جی، تو ہمارے پاس سیکیورٹی کے بھی ہم نے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے اور اس طرح کلیننس جینیٹوریل بھی ہمارا آؤٹ سورس ہے، جو کہ میرے خیال میں جتنا ہمارا فٹ فال ہے اس لحاظ سے ہماری 100% ضروریات تو نہیں پورا کرتے، لیکن کچھ ہمارے پاس اپنا بھی سٹاف ہے تو مل ملا کے پھر ہم اس چیز کو کور کرتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی الحمدللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے ہی کم واقعات ہیں. دیکھیں، جب 50,000 بندہ وزٹ کرے گا تو چھوٹے موٹے واقعات کو میں نہیں اگنور کر سکتا، وہ تو ڈیفینیٹلی ہوں گے کیونکہ ہم انسان ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ جو اس کا انسیڈنس ہے وہ بہت کم ہے ایز کمپیئر ٹو کہ جب آپ دیکھیں
کہ رینڈملی اگر آپ 50,000 کا مجمع اکٹھا ہو رہا ہو تو اس کے اندر یہ سارے انسیڈنٹ کتنے زیادہ ہوں گے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جیسے پنجاب حکومت کی جانب سے ہر ممکن سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں ہسپتالوں کو تاکہ مزید بہتری آئے اور مزید جو ہے صحت سب کے لیے جیسے سی ایم صاحبہ کا ویژن ہے وہ اس پہ عمل ہو سکے. تو بتائیے گا کہ ابھی اگر ہم جنرل ہسپتال کی بات کریں تو کن کن شعبہ میں بہتری کی آپ سمجھتے ہیں ضرورت ہے اور کام ہونا چاہیے؟ دیکھیں سب سے بڑا جو میرے لیے چیلنج ہے وہ ہے ایمرجنسی اور آؤٹ پیشنٹ. ہمارا جنرل ہاسپٹل کا جو آؤٹ پیشنٹ ہے وہ 2004 میں بنا تھا اور اس حساب سے اس کی کیپیسٹی جو تھی اس وقت کے حساب سے بنائی گئی تھی. اب تقریباً 20 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں تو اب ہمارا چونکہ فٹ فال اس وقت ہو سکتا ہے 300-400 کا فٹ فال، اب چونکہ اس سے 10 to 15 ٹائم زیادہ ہو گیا ہوا ہے تو وہ کمرے تھوڑے ہیں اور اس میں اس کو سارے کو اکوموڈیٹ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے کہا کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تاکہ ہم ادھر اور جگہ بنا سکیں جس میں ہمارے او پی ڈی کے کمرے ایڈ ہو سکتے ہیں اور لوگوں کو سہولت ہو سکے. تو ایک تو چیلنج میرا او پی ڈی ہے. دوسرا چیلنج ہمارا ایمرجنسی ہے. ایمرجنسی کے ہمارے 255 بیڈز ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ ہمارا ایمرجنسی کا 4 سے 5,000 کا لوڈ ہے. تو جب ایک وقت میں لوگوں کو فری ایمرجنسی مل رہی ہو تو ایک وقت میں کافی تعداد میں لوگ آ جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایمرجنسی کو تھوڑا ٹائم دینا پڑتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پیچھے سے رش اکٹھا ہو جاتا ہے، وہ مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے اور اس میں کبھی کبھی اس مجمع کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. لیکن ڈسپائٹ آف دا فیکٹ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو فرسٹ کلاس ایمرجنسی سروسز ملے. ہماری ٹاپ پرائرٹی ایمرجنسی، بیکاز ایمرجنسی میں نہ مریض کے جیب میں کوئی پیسے ہوتے ہیں نہ اس کو اپنے لواحقین کا پتہ ہوتا ہے. اگر کوئی بے ہوش آیا تو ہماری ٹوٹل رسپانسبلٹی تھی نہ صرف اس کو ہم میڈیکل ٹریٹمنٹ دیں اور اس کی جان بچائیں بلکہ انشور کریں کہ اس کے لواحقین کو اس کا پتہ اور اس کے لواحقین جلدی سے جلدی اس سے ملیں. تو یہ ہماری جو 2 بڑے چیلنجز ہیں وہ ہمارے. تیسرا ہمارا بڑا چیلنجز ہے کیونکہ چونکہ ہمارے ریسورسز کا مس میچ، ٹھیک ہے. تو اب آپ کو پتہ ہے کہ جب فری آپ کسی جگہ پہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نمبر ڈٹرمن نہیں کر سکتے. تو اگر میرے پاس 500 بندوں کا ارینجمنٹ ہے تو اگر میرے پاس 2500 بندے آ جائیں تو میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. تو یہ وہ چیلنج ہے جس کو ہم فائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور الحمدللہ گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے اور ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہی ایمرجنسی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں تو بر وقت ایمرجنسی کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا میکانزم کیا رکھا گیا ہے؟ اگر ایک ساتھ 2 یا 3 اکٹھے کیسز آ جاتے ہیں تو کیا میکانزم ہے؟ کتنے ڈاکٹر آن ڈیوٹی ہوتے ہیں؟ کتنا پیرامیڈیکل سٹاف وہاں پہ موجود ہوتا ہے؟ دیکھیں ایمرجنسی میں ٹریاج کا ایک سسٹم ہے. ٹریاج کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس مریض کو ڈیل کرتے ہیں جس کی لائف کو گریٹسٹ تھریٹ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ٹریاج سسٹم ہے. تو ہم جس کو تو فوری طور پہ جس کی لائف اس وقت امیجیٹلی تھریٹنڈ ہے اس کو فوری طور پہ ٹریٹمنٹ ملتی ہے. تو ہم کیٹیگرائز کر لیتے ہیں مسئلے میں کہ یہ ارلی ایمرجنسی ہے جس کو فوری طور پہ دیکھنا ہے، اس کو ہم تھوڑی دیر کے بعد دیکھ سکتے ہیں اور اس کو بھی فی الحال بٹھائیں یہ انتظار کر سکتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ٹریاج کا پروسیس. ہماری ہر ایمرجنسی میں میڈیکل ہو، گائنی ہو، سرجری ہو یا پیڈیاٹرکس ہو، یہ سارے جو کلینکل سبجیکٹ ہیں ان کے پورے یونٹ جو ہیں وہ آن کال ہوتے ہیں. تو ہمارے تقریباً 14 سے 15 پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز، 3 سے 4 جو ہیں سینئر رجسٹرارز اور کنسلٹنٹ ہر وقت. تو ہر یونٹ تو سرجیکل ایمرجنسی ہو سکتی ہے، گائنی کی ایمرجنسی ہو سکتی ہے، تو ہر یونٹ تقریباً 25 سے 30 لوگ جو ہیں انکلوڈنگ ہاؤس افسر ملا لیں تو وہ تھوڑے زیادہ بن جاتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری ایمرجنسی میں نرسز کی تعداد الحمدللہ جنرل ہاسپٹل میں اس وقت تقریباً 1200 کے قریب نرسز ہیں اور ہم نے فوکس کیا ہوا ہے کہ ہماری تقریباً 150 سے 200 نرسز جو ہیں وہ ایمرجنسی ڈیوٹی ادا کرتی ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر وینٹیلیٹر کی سہولیات کے حوالے سے بات کریں تو کتنے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں؟ ہمارے پاس ٹوٹل 72 وینٹیلیٹرز ہیں اور وہ 72 وینٹیلیٹرز ہمارے مختلف حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں. جیسے ہمارا جو ایک سرجیکل آئی سی یو پراپر مین سرجیکل آئی سی یو جو لیول 4 پہ ہے وہ ہے جس میں ہم ایک وقت میں 12 سے 15 پیشنٹس کو ڈیل کر سکتے ہیں. اسی طرح اتنا ہی 10 سے 12 کا ہمارا سرجیکل آئی سی یو ایمرجنسی میں ہے. اسی طرح ہمارا ایک پیڈیاٹرکس کا آئی سی یو ہے. اسی طرح ہمارا میڈیسن کا آئی سی یو ہے. اس طرح میڈیسن کے آئی سی یو ہمارے ہر یونٹ کے اندر ہیں. تو یہ ٹوٹل ہمارے پاس جو فنکشننگ وینٹیلیٹرز ہیں وہ 72 کے قریب ہیں جس سے ہم یہ پیشنٹ مینیج کر رہے ہیں.
یہ ایک کافی بڑی اماؤنٹ ہے وینٹیلیٹرز کی، اور اگر ہم اس کا پرائیویٹ ہسپتالوں سے کمپیریزن کریں تو تقریباً ایک وینٹیلیٹر پہ اگر مریض رہے تو ایک دن کا خرچہ سٹارٹ میں تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ کا بنتا ہے، تقریباً 35 سے 40 ہزار تو وینٹیلیٹر کے ہی چارجز ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو یہ سہولیات ہیں یہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ دی جاتی ہیں؟ جی ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو پبلک ہاسپٹل ہے یہ عام غریب آدمی کے لیے جنت سے کم نہیں ہے. اور یہ اس وقت بھی ہمارا جو 90% ایمرجنسی کا لوڈ ہے وہ ہمارے پبلک ہاسپٹلز ہی اٹھا رہے ہیں. تو ہیٹس آف ٹو دا گورنمنٹ کہ یہ فری کیا ہوا ہے. یہ تو دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، کتنا مرضی امیر ہو، اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے ٹو پرووائڈ فری سروسز. لیکن آئی تھنک کہ الحمدللہ اس لحاظ سے ہم، ہو سکتا ہے باقی چیزوں میں کچھ ہمارے پاس چیلنجز ہوں، ہم ساروں کو فری او پی ڈی سروسز نہیں پرووائڈ، اور یہ میرا خیال ہے پریکٹیکل بھی نہیں ہے کہ ہم فری او پی ڈی سروسز پرووائڈ کریں اور فری او پی ڈی میڈیسن پرووائڈ کریں. یہ پریکٹیکل نہیں ہے. لیکن ایمرجنسی جو ہے وہ ہر صورت میں فری ہونی چاہیے، اور اس کے اندر آئی اپریشیٹ دی سروسز آف دا گورنمنٹ کہ اس میں نہ صرف ہماری جو میڈیکل سروسز فری ہیں بلکہ جو بھی اس کے دوائیاں ہیں، یہ ریسورسز ہیں. ایگزیکٹلی، کیونکہ اگر ہم وینٹیلیٹر کی ہی بات کریں تو اس میں جو میڈیسنز اور اس مریض کو جو دوائیاں یوز ہوتی ہیں وہ بھی دیٹ از کوائٹ ایکسپینسو. جی بالکل، بہت ایکسپینسو ہیں. اور خاص کر دیکھیں ہمارے پاس ٹراما کا بہت بڑا لوڈ ہے. ہم نے ایک اسٹڈی کی تھی آج سے کچھ سال پہلے، جس میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو جب سے یہ فیروز پور روڈ سگنل فری ہوئی ہے ہمارے پاس موٹر سائیکل ایکسیڈنٹس کی تعداد بڑھ گئی تھی. 6 مہینے میں تقریباً 1200 سے زیادہ پیشنٹس آئے تھے، اور وہ ینگ بچے تھے جن کی ایوریج ایج جو تھی وہ 18 سے لے کے 26 سال کے درمیان تھی. اب اس طرح کا جو ینگ بچہ ہے اس کو 50% سے زیادہ کی ہیڈ انجریز تھی. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ساتھ ہی پنز بھی ہے جو انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز ہے. تو ہمارے پاس جو ٹراما کا لوڈ ہے اس کے اندر جو بہت بڑا اضافہ ہے وہ ہیڈ انجریز کا ہے. تو جس بندے بچے کی چوٹ ہیڈ کو لگی وہ اکثر بے ہوش ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. تو وینٹیلیٹر جو ہے ایک قسم کی بہت اسینشل سروس ہے جو کہ الحمدللہ جتنا ہمارا بس میں پاسبل ہے وہ ہم یہاں پہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ نے او پی ڈی سروسز کے حوالے سے بات کی ہے، تو او پی ڈی سروسز کے کیا چارجز ہوتے ہیں اور اس کا کیا میکینزم ہوتا ہے؟ او پی ڈی میں صرف 2 روپے کی پرچی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ پینٹ ہے لوگوں کے لیے، اس طرح کے لیے تو آلموسٹ فری ہی ہوتا ہے. او پی ڈی میں ہم نے یہ چینج لائی ہے کچھ دنوں میں، ہم نے یہاں پہ اپوائنٹمنٹ سسٹم اسٹارٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس سے کیا فائدہ ہوا ہے، ہم اپنے رش کے لوڈ کو مینیج کر رہے ہیں. کیونکہ لوگوں کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے واک ان آنے کے، ہم واک ان کو بھی انٹرٹین کرتے ہیں، لیکن ہم زیادہ تر لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اپوائنٹمنٹ لے کے آئیں. اپوائنٹمنٹ لے کے آنے فائدہ یہ ہوگا، ایک تو ان کو ٹریاج کر لیتے ہیں پہلے سے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو فوری مدد کی ضرورت ہے تو اس کو ہم ایمرجنسی بھجوا دیتے ہیں، اور باقیوں کو ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کو ہم اپوائنٹمنٹ کا ٹائم دیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جن کو ہمیں فوری طور پہ دکھانا چاہتا ہے تو ان کو ہم کیو میں لگواتے ہیں، لیکن ان کی نیکسٹ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ہم ضرور کرتے ہیں تاکہ نیکسٹ وہ اپوائنٹمنٹس آئے. اپوائنٹمنٹ سے ہمیں لوڈ مینجمنٹ میں آسان ہوتی ہے. دیکھیں، اور یہ بھی ابھی سٹارٹ کیا ہے، آئی تھنک پہلے نہیں تھا. نہیں، یہ اب ہم نے ریسنٹ سٹارٹ کیا. اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب ہم مریض کو باقاعدہ پلاننگ سے دیکھتے ہیں، اور ایک وقت میں بجائے سے کہ پورا مجمع لگا ہو، ہم آرام سے مریض کو دیکھیں. اس میں مریض کی تسلی بھی ہے، غلطی کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں. اور آج کل گورنمنٹ نے چونکہ پی آئی ٹی بی کے ذریعے آٹومیشن شروع کی ہوئی ہے تو اس مریض کا ڈیٹا انٹر کرنے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. جب رش بہت لگا ہوتا ہے تو ڈاکٹر گھبرا جاتے ہیں اور وہ پھر اس میں جلدی وہ پراپر چیک بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ جو لوڈ مینجمنٹ ہے ایمرجنسی کی بائی گیونگ دیم اپوائنٹمنٹس، یہ ایک میجر چینج ہے جو ہم نے ابھی ریسنٹلی کی. اچھا، لیکن جیسے ہم اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے بھی آپ بات کریں تو اگر کسی نے کوئی اسپیشل کنسلٹنسی کسی ڈاکٹر سے لینی ہو، کسی اسپیشلائزڈ ڈاکٹر کو دکھانا ہو، تو اس کی بھی کیا پرچی صرف 2 روپے ہی ہوتی ہے؟ جی سوری، پرچی کا ریٹ. اور اگر یہی ڈاکٹرز کا ہم باہر پرائیویٹلی دیکھیں تو ابھی جو ریٹ چل رہا ہے 4000 تک جو ہے وہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں فیس جی 4 سے 5 سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں دیکھیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال تو کہ بیریاٹک سرجری، موٹاپے کی سرجری کا ہم یہاں پہ کرتے ہیں. یہ ایک ایسا ہاسپٹل ہے جہاں پہ آپ کو پتہ ہے موٹاپے کا سرجری کا کلینک بھی ہے، تو ہم وہاں پہ بھی کسی سے وہ چارج نہیں کر رہے. نارملی اگر پرائیویٹ جائیں گے تو 4-5 ہزار روپے تو منیمم کنسلٹیشن فیس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہم نے یہ بھی سہولت دی ہوئی ہے کہ یہاں پہ موٹاپے کی سرجری کی فیسلٹی بھی ہے جو کہ باہر جو ہے 7-8 لاکھ روپے میں ہے، اور اس کی میڈیکیشن ڈال کے اس سے بھی کئی زیادہ اس سے کیا رہا. تو یہ بھی بہت بڑی ایک سروس ہے. کینسر کی سرجری بھی ہم لیپروسکوپ سے کر رہے ہیں جو کہ بڑے کم ہاسپٹلز میں ہو رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو سرجیکل ٹریننگ پروگرام ہے وہ بھی بہت ہائی کلاس ہے.
اس طرح ہمارا اینڈوسکوپی جو گیسٹرونٹولوجی کی ٹریننگ ہے وہ بھی ہے، ہماری آرتھوپیڈک کی سرجیکل کی ٹریننگ اور ہماری یورولوجی کی ٹریننگ، جو سرجیکل ٹریننگ پروگرامز بھی ہمارے بڑے ایڈوانس قسم کے ہیں. اسی طرح ہماری گائنی کی سروسز ماشاءاللہ ہمارے پاس ویری کمپیٹنٹ گائنیکالوجسٹ ہیں جو کہ شہر میں بھی بڑا نام ہے، اور ہم انشور کرتے ہیں کہ وہ جو پیشنٹس یہاں پہ آئیں وہ ان کو کنسلٹنٹس اور ٹیچنگ سٹاف ہی دیکھے بجائے اس سے کہ عام ان کو اور ڈاکٹر. اگر گائنی کے پیشنٹ کے حوالے سے بات کریں تو وہ بھی آپریشن بھی سی سیکشن یا نارمل ڈلیوری وہ بھی فری آف کاسٹ یہاں جی بالکل فری آف کاسٹ ہے. ہمارا گائنی جو ایمرجنسی ہے اس کے اندر لیبر روم بھی ہے جہاں پہ نارمل ڈلیوریز بھی ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر کسی کو سی سیکشن وغیرہ کی ضرورت ہے تو وہ بھی ان کی سی سیکشن. سو ہماری آن ایوریج 11 سے 12 اوور آل جو ہے انکلوڈنگ ڈلیوریز اور سی سیکشنز یہ نارمل ہیں. ہاں یہ ڈیلی کے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جس طرح ہم ابھی آپ لوگوں نے اپوائنٹمنٹ سسٹم جو ہے متعارف کروایا ہے اور کیو میں لگ کے جو باری آتی ہے جو کہ ایک اچھا ایک جسچر ہے تاکہ ایک دم سے بہت زیادہ رش نہ ہو، تو یہ کتنا لمبا کیو ہوتا ہے اور کیا اس کا پھر ایمرجنسی اور کس پیشنٹ کو کتنی جلدی نیڈ ہے اس حساب سے اس کا جو ہے وہ تعین کیا جاتا ہے؟ دیکھیں اس وقت جو ہمارا جو الاٹمنٹ یہ جو اپوائنٹمنٹ سسٹم ہے نا یہ ہمارا 3 اداروں میں چل رہا ہے. پیڈیاٹرکس میں چل رہا ہے، سرجری میں چل رہا ہے اور گائنی میں چل رہا ہے. میڈیسن کا لوڈ ابھی تک ہم اپوائنٹمنٹ سسٹم پہ نہیں لا پائے کیونکہ وہ تھوڑا سا اس کا لوڈ بہت زیادہ ہے کیونکہ اس میں واک ان پیشنٹس بے شمار آتے ہیں. لیکن باقیوں کا ہم آسانی سے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ 1 گھنٹے میں 10 منٹ کی اگر کسی کو اپوائنٹ ملے تو 1 گھنٹے میں آپ 6 مریض کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ لگے 8 بجے ہمارا کلینک سٹارٹ ہوتا ہے اور 3 بجے ختم ہوتا ہے، تو اس حساب سے ہم اس کو کرتے ہیں. یہ تقریباً 50 سے 60 مریض جو ہیں تھرو اپوائنٹمنٹ دیکھے جاتے ہیں ان 1 روم. بٹ ہمارے پاس ایک وقت میں 3 ایکسٹرا رومز بھی ہوتے ہیں جہاں پہ واک ان پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ تقریباً ملا کے سرجیکل او پی ڈی میں 200 سے 250 مریض جو ہے ہم ایک دن میں دیکھتے ہیں، وچ از اے ویری ہائی نمبر. لیکن یہ جو شفٹ ہم صبح 8 سے 3 کی بات کر رہے ہیں کیا اس کو ڈبل شفٹ میں بھی دیکھا جاتا ہے؟ جی تو 8 سے 3 ایک مارننگ کی شفٹ ہے، 3 سے لے کے 8 بجے شام کی ایوننگ شفٹ، سیکنڈ شفٹ. ٹھیک ہے. تو اس میں بھی تقریباً ظاہر ان میں اتنا لوڈ تو نہیں ہوتا لیکن 70 سے 80 مریض جو ہے ہمارے اس وقت آج کل کی ایوریج ہے جو مریض جو ہم شام کی او پی ڈی میں دیکھتے ہیں، انکلوڈنگ اس میں میڈیسن کے لوگ بھی آتے ہیں اور سرجری اور باقی لوگ بھی آتے ہیں. اچھا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے اویئرنیس کی ضرورت ہے ہماری پبلک میں؟ جس طرح کا ابھی ہم سسٹم یہاں پہ بتا رہے ہیں اور جس طرح فوری علاج یہاں پہ مل رہا ہے، اگر آپ امریکہ کی جیسے بات کریں وہاں پہ بھی مہینوں کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں کسی بھی اسپیشلائز ڈاکٹر کو چیک کرانے کے لیے، لیکن یہاں پہ اگر ہمیں کچھ گھنٹے بھی ویٹ کرنا پڑے تو ہماری عوام جو ہے وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کرتے اور اگریسو ہوتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں. بہت سے کیسز یہاں پہ بھی ہوتے ہوں گے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ آج کل نا سوشل میڈیا کا بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے اور اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ پھر ہائر اپس بھی جو ہے اس کو ریئیکشن لے لیتے ہیں اس چیز کا، جس کا ہاسپٹل کو بڑا نقصان ہوتا ہے کہ اس خبر کی کلیریفیکیشن تو نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کے بارے میں کسی نے کوئی غلط رپورٹ لگ گئی اس پہ کارروائی تو ہو دیتی ہے لیکن وہ غلط رپورٹ جب غلط ثابت ہوتی ہے تو اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی. تو آج کل لوگوں نے یہ ایک بڑا طریقہ بنا لیا ہوا ہے کہ فوری طور پہ اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا اور سوشل میڈیا پہ ان کو ٹینشن مل جاتی ہے، وہ سارا کچھ مل جاتی ہے لیکن اس کے اندر حقیقت نہیں ہوتی. اور یہ کافی ساری مور دین 50% آف یہ ساری کی ساری چیزیں اٹینشن لینے کے لیے ہوتی ہے اور باری کاٹنے کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم ان کو اور طریقہ کار نہیں تو ہم شور مچائیں گے تو شاید اس سے ہماری جو ہے باری کوئی بھی بندہ لائن میں لگنا پسند نہیں کرتا انفارچونیٹلی اس ملک میں. تو ہمارا وہ ایک کلچر ہے یا سوارش کلچر ہے یا پھر لائن کو بریک کرنے کا کلچر ہے. تو اس لحاظ سے وہ بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم اس طرح کے مریضوں کو کہاں کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے آپ کی جب باری آئے گی آپ کو دیکھا جائے گا اور جب آپ آ گئے ہیں اب اس دفعہ تو آپ آ گئے ہیں کوئی بات نہیں ہم آپ کو واک ان میں دیں ٹائم، لیکن جب آپ نیکسٹ ٹائم آئیں تو آپ یہ اپوائنٹمنٹ لے لیں. اب آپ کو ہم نے 13 تاریخ کو اتنے بجے دیکھنا ہے، آپ کائنڈلی اس ڈیٹ پہ آئیں. اس سے میں جو آپ ذکر کر رہا تھا لوڈ مینجمنٹ، وہ لوڈ مینجمنٹ حال آسان ہو جائے گی اور مریض بھی صحیح طریقے سے دیکھا جائے گا اور ڈاکٹر کے اوپر بھی بوجھ کم ہوگا. ڈاکٹر صاحب ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف اور بریک کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں لاہور میں موجود جنرل ہسپتال کی کہ جس طرح وزیر اعلیٰ صاحبہ کا ویژن ہے صحت سب کے لیے، تو اس ویژن پہ کس حد تک جو ہے یہاں پہ کام ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب پرنسپل ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ہسپتال کے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک بڑا اچھا سسٹم متعارف جو کروایا گیا ہے اپوائنٹمنٹ سسٹم، جس کی وجہ سے جو لوڈ ہے رش کا اس پہ بھی جو ہے وہ قابو پایا جائے گا اور ایک ڈاکٹر بھی جو ہیں وہ
ہر کسی کو پراپر دیکھ سکیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ جب پہلے ہم اس پہ بات کرتے تھے یا پروگرام کرتے تھے یا کسی بھی ایم ایس سے یا پرنسپل سے پوچھتے تھے کہ یہاں کا جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, نرسز جو ہیں, ان کا جو بیہیویئر ہے وہ سم ٹائمز بہت ویئرڈ ہوتا ہے اور اگریسو ہوتا ہے ایز کمپیئر اگر ہم پرائیویٹ ہسپتالوں کی بات کریں اور وہاں کے ان کے بیہیویئر کی بات کریں, اس سے میچ کریں, تو اس مطابق تو یہ ایک جواب سننے کو آتا تھا کیونکہ یہاں پہ ورک لوڈ زیادہ ہوتا ہے, یہاں پہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں, تو اس لیے جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے وہ سم ٹائم جو ہے وہ اگریسو ہو جاتا ہے یا کبھی کبھی لوگوں کے بیہیویئر کی وجہ سے اس طرح سے ہو جاتا ہے. تو اب تو ورک لوڈ کم ہے, تو کیا اب جو ہے وہ بیہیویئر میں چینجز آئی ہیں کہ جو یہاں پہ نرسز کا سٹاف ہے, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, ان کا بیہیویئر جو ہے وہ کیسا رہتا ہے, اور اس حوالے سے کس طرح سے چیک اینڈ بیلنس آپ کی طرف سے رکھا جا رہا ہے؟ یہ میں تھوڑا سا کلیئرفائی کروں, ورک لوڈ کم نہیں ہوا, مینیج ہوا ہے پراپر. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہمارا جو فوکس ہے وہ 3 چیزوں پہ تھا. جب مجھے اب 6 مہینے ہوئے ہیں ایز اے پرنسپل چارج لیے ہوئے, تو میرا 3 چیزوں کا فوکس تھا. ایک ایجوکیشن, دوسرا ٹریننگ, اور لاسٹ سروس. ہم نے جو پیشنٹ سروس ہے اس کو, اگر پیشنٹ سروس آپ نے بہتر بنانی ہے تو اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے, ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ. ٹھیک ہے. تو ہم نے سب سے پہلے میڈیکل اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن اور ٹریننگ پہ فوکس کیا. پھر میں نے فیکلٹی کی, ہماری جو میڈیکل کے ٹیچرز ہیں, کنسلٹنٹ ڈاکٹرز ہیں, ان کی ٹریننگ اور ایجوکیشن پہ فوکس کیا. اور نہ صرف ان پہ بلکہ ہم نے نرسز کے لیے بھی علیحدہ. تو یہ پہلی دفعہ ہوا یہاں پہ کہ ہم نے نرسز کے لیے بھی فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام اور ان کے لیے اس طرح کے پروگرام ڈالے. اس سے کیا فائدہ ہوا ہے کہ ہمیں ایک انٹر پروفیشنل جسے کہتے ہیں نا, ہم آہنگی, یعنی کہ آپس میں بھائی چارہ اور ایز اے ٹیم کام, کیونکہ جو ہیلتھ کیئر ہے وہ ایک ٹیم سپورٹس ہے. اس میں جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک پیشنٹ سیریس ہوتا ہے تو سارے ڈاکٹرز, پیرامیڈکس, ہر بندہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے, اور جب وہ جڑ جاتے ہیں تبھی وہ مریض کو بچانے کے قابل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا فوکس رہا ہوا ہے کہ یہاں پہ ٹیم بیس جو ہے ہیلتھ کیئر کو ڈیولپ کیا جائے, اور اس میں ہم نے فوکس زیادہ ایجوکیشن ٹریننگ پہ کیا تاکہ پیشنٹ کی سروس بہتر ہو جائے. تو الحمدللہ 6 منتھس میں ہمیں کافی پازیٹیو جو ہیں وہ اس کے ریزلٹس ملے ہیں. اور جب ہم اس چیز پہ فوکس کریں گے ایجوکیشن ٹریننگ, تو وہ پھر ہمیں آپ کو اننیسیسری پھر پنشمنٹس اور اکاؤنٹیبلٹی اس سے جان چھوٹ جاتی ہے. انسٹیڈ آف فیئر کریٹ کرنے کے, ہم نے ان کو اکاؤنٹیبل کہا ہے کہ وہ اپنے خود اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ آر دے ڈوئنگ دیئر بیسٹ اور ناٹ, اینڈ اف دے آر ناٹ ڈوئنگ دیئر بیسٹ واٹ از اسٹاپنگ دیم. تو یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے جی میرے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, ٹریننگ نہیں ہے, تو یہ ایجوکیشن ٹریننگ تو ایک ہوتا ہے مسلسل عمل ہے, اور اس کو ہمیں ہر وقت ہم اس لوپ کو جاری رکھتے ہیں تاکہ کوئی بندہ ایجوکیشن اور ٹریننگ کی وجہ سے پیشنٹ سروس میں کوتاہی نہ کرے. تو آئی تھنک پہلا آپ کا ہاسپٹل کے ایز اے ایچ او, ہیڈ آف انسٹیٹیوشن, یہ ہمارا رسپانسبلٹی ہے کہ ہم انشور کریں کہ ان کو مکمل سپورٹ کریں. جب ہم نے ان کو سپورٹ کر دیا ہے تو اس کے بعد دین وی کین آسک کوشچن کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے, ہم نے تو آپ کو ایجوکیٹ کیا, ٹرین کیا, اب آپ کیوں نہیں ڈیوٹی ادا کر رہے, تو پھر ہم اکاؤنٹیبلٹی بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن اسٹیٹ وے اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ ایک غلط آئیڈیا ہے. سب سے پہلے ان کو انیبل کرنا چاہیے بیفور وی آسک دیم کوسچنس. ڈیوٹی ادا کرنا اور ڈیوٹی ادا کرنے میں اس کے بیہیویئر کا پازیٹیو ہونا, دونوں چیزوں میں فرق ہے. کیونکہ مریض کے ساتھ اگر آپ پولائٹلی یا اچھے سے بات کر لیں تو آدھی بیماری تو کہتے ہیں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے. تو جو بیہیویئرز ہیں ان کو کس طرح سے پازیٹیو, اس حوالے سے بھی ٹریننگز کروائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں, بیہیویئرس کا بھی سب سے امپورٹنٹ ہے لوگوں کی ٹریننگ. ٹھیک ہے. اور ایک آج کل کانسیپٹ ہے سائیکولوجیکل ویل بینگ کا. تو 2 طرح کی ویل بینگ ہے. ایک ہے سائیکولوجیکل ویل بینگ جسے ہم کہتے ہیں کہ سبجیکٹیو ویل بینگ, اور سبجیکٹیو ویل بینگ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں, آپ کے پاس جاب ہو, یہ سبجیکٹیو ہے. سائیکولوجیکل ویل بینگ ایک لانگ ٹرم چیز ہے. مثلا وہ سائیکولوجیکل ویل بینگ جو ہے وہ آپ کے لائف کے پرپز کے ساتھ ہے. ڈاکٹرز یا جو الائڈ ہیلتھ سائنسز کے لوگ ہیں, میڈیکل سائنس, ان ساروں کا سب سے بڑا جو لائف کا پرپز از ٹو سرو ادرس, ٹو ہیلپ ادرس, ٹو ہیلپ ہیومن کائنڈ جو کہ اس وقت بیماری میں ہے, سپورٹ کی ضرورت. تو یہ اتنا بڑا پرپز ہے جس کی وجہ سے حالانکہ مشکلات ہیں, ڈاکٹرز کی پے بھی کم ہے, ان کی ڈیوٹی آورز بھی زیادہ ہیں, اسی طرح نرسز کے بھی, لیکن چونکہ ان کا پرپز بڑا ہے تو اس وجہ سے زیادہ تر لوگ جو ہیں اس بڑے پرپز کی وجہ سے اس برن آؤٹ کا اس طرح شکار نہیں ہوتے جس طرح ایک عام بندہ. برن آؤٹ ایک واقعی پرابلم ہے, اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں سب سے پہلے تو یہ جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں ان کو اکنامکلی بھی سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے, جن کا پے اسٹرکچر ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ٹریننگ پروگرامز بھی دینے کی ضرورت ہے.
اس وقت کافی سارے ہمارے جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں وہ ان امپلائڈ ہیں، جو کہ فرسٹریشن کریٹ کر رہے ہیں. لیکن اس سارے چیلنجز کے باوجود آئی بلیو کہ میڈیکل پروفیشن اس وقت ٹاپ کا پروفیشن. اچھا، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن نے ہسپتالوں کے حوالے سے باقاعدہ SOPs جاری کر رکھے ہیں. اس حوالے سے بتائے گا ہسپتال میں کتنے فیصد جو ہے ان SOPs پہ عمل درآمد نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں آج کل تو SOPs پہ زیادہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، اور میرا خیال ہے بہت زیادہ فوکس ہے کہ SOPs پہ فوکس کیا جائے. ایک ٹیم نہیں، ملٹیپل ٹیم جو اس کو کوشش کر رہی ہیں. تو اس میں اوبیسلی گورنمنٹ کی انٹینشن تو ہے کہ امپلیمنٹیشن ہو، لیکن اس میں بعض کا جو پریشر ہے اس کی وجہ سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو ایک ماڈریشن میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، اس سے ریزلٹس جو ہیں وہ بہتر آتے ہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جو بھی گورنمنٹ کے SOPs ہیں ان کو 100% نہیں تو کم از کم جتنا پاسبل ہو سکتا ہے اس کو امپلیمنٹ کریں. اور ہمارا مین فوکس پیشنٹ کیئر ہے، اور سب سے امپورٹنٹ جو وزیر اعلیٰ کا ویژن ہے کہ مریض جب آپ کے پاس آئے تو اس کو فری ٹریٹمنٹ، اس کو فری دوائیں، اس کو کیئر، یہ سارا کچھ اس کے لیے ہم 100% کوشش کرتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ہسپتال میں ایک مریض اور ایک تیماردار کی اٹینڈنٹ کی جو ہے وہ پالیسی ہے. اس بڑے ہسپتال میں اس پالیسی پہ عمل درآمد کرانا کتنا بڑا ایک چیلنج آپ کے لیے رہتا ہے؟ ہاں، یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ کوشچن کیا. میں نے آپ سے بتایا نا کہ ہمارا فٹ فال 50,000 ہے. وہ 50,000 کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ بے شمار اٹینڈنٹس آتے ہیں. تو اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ہاسپٹل میں ہم ان کو کھانا نہیں دے پاتے کیونکہ گورنمنٹ کے کوئی نہیں ہے. کچھ ہمارے پاس فلانتھروپسٹ ہیں جو کہ کھانے کا انتظام کرتے ہیں. تو وہ جو کھانا نہ دینا اس کی وجہ سے بھی فیملی والوں کو کھانا لے کے آنا پڑتا ہے. تو وہ ظاہر ہے وہ کھانے کے لیے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں. دوسرا، بھاگ دوڑ کے لیے ہمارے پاس اتنا سٹاف نہیں ہوگا کہ ہم سارے کے سارے، کیونکہ آپ کے پاس دیکھیں اگر آپ کے پاس 50 مریض ہے ایک وقت تو یو کانٹ ہیو 50 کے 50 اٹینڈنٹس جو ان کے. تو اس لیے اٹینڈنٹس ان کے ساتھ آتے ہیں، ہمارا کلچر کا بھی پارٹ ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے نمبرز کو منیمائز کیا جائے. اب الیکٹیو میں تو ہم اس کو منیمائز کر سکتے ہیں. ایمرجنسی میں جب ایک رش ہے اور مریض کو کسی کو اٹینڈنٹس کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا کوئی لوڈ ون جو ہے وہ بیمار ہو کے یا چوٹ لگ کے آیا یا زخمی ہو کے آیا، تو آپ کو پتہ اس کا پورا محلہ بھی اس کے عزیز و رشتہ دار، تو وہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے باوجود ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سیکورٹی کے ریسورسز ہیں تاکہ وہاں پہ کوئی اور مس ہیپ نہ ہو، مریض کو دیکھا جا سکے. اور اگر اندر جائیں گے تو مریض کو دیکھنا زیادہ آسان ہوگا. جب ہمارے پاس پیشنٹ کے اٹینڈنٹس نہیں ہوں گے تو ایک دو بندہ ہوگا تو اس سے ہمیں مریض کو دیکھنے میں اچھا، آسانی. لیکن اگر ہم اسی طرح PKLI ہسپتال کی بات کریں تو وہاں پہ اس چیز کو میں اسپیشلی پہلے بھی پروگرام میں اس پہ ایگزامپل دیتی ہوں جو میں نے وہ دیکھا کہ بڑی اسٹرکٹلی ان چیزوں پہ عمل درآمد کروایا جاتا ہے. وہاں پہ تو ایک اٹینڈنٹ رہنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. اسپیشلسٹ ہاسپٹل ہے. لیکن یہاں پہ یا کوئی بھی اس طرح جیسے جنا ہاسپٹل دیکھ لیں، وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ باہر جو رشتہ دار ہیں اور وہاں پہ پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ بریانی پارٹی چل رہی ہوتی ہے اور وہ بستر لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مزید کتنا اسٹرکٹلی ان چیزوں پہ عمل درآمد کرانے کی ضرورت ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو؟ کیونکہ یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے مریض کو بھی دیکھنا ہے اور اس کے ساتھ اس کے رشتہ داروں کو بھی جو ہے آپ نے ٹیکل کرنا ہے. دیکھیں جو ہمارے راؤنڈ ٹائم ہے یا جس دوران ہم مریضوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس دوران تو ہم انشور کرتے ہیں کہ کوئی بھی مریض کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ آپ نے مریض کو توجہ سے دیکھنے کے لیے آپ کو پورا ایک ٹائم چاہیے اور سارا کچھ. لیکن اس کو 100% پاسبل نہیں ہو ہمارے کلچر کے حساب سے. تو جیسے ہی ہمارا راؤنڈ ٹائم ختم ہوتا ہے اور 2 بجے کے بعد تھوڑا سا ہوتا ہے مریضوں کے اٹینڈنٹس کو بھی آنے کی اجازت ہوتی ہے، تو وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں ہمارے ان پیشنٹ میں رش ہوتا ہے. لیکن پرابلم ان پیشنٹ کا نہیں ہے، پرابلم ہمارا ایمرجنسی اور OPDs کا ہے، خاص کر ایمرجنسیز کا. ایمرجنسی میں آپ کو پتہ ہے جو ہمارا کلچر ہے، اگر کوئی مریض بیمار ہو کے آتا ہے تو اس کے ساتھ پورا کا پورا خاندان ہوتا ہے. وہ ہم اب یہ اس میں کلچرلی جب آپ اس کو منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اس میں وائلنس کے ہوتے ہیں وہ سارا کچھ. تو ہمارا آئی تھنک اٹس ناٹ کہ ہمارے لیول پہ، یہ ایک سوسائٹی کے لیول پہ چینج آنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو پتہ ہو کہ ہاسپٹل میں جاتے وقت آپ کو کچھ ہاسپٹل جیسے اسپیشلٹی ہاسپٹل آپ نے ذکر کیا PKLI وغیرہ، وہ ٹراما نہیں لیتے، ان کے اندر ٹراما کا کچھ طرح کا نہیں ہے. تو ہمارے تو ہاسپٹلس ہیں جو کہ فرسٹ لیول فرسٹ ایڈ دینے کے لیے، تو یہاں پہ جو رش کا نوعیت ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی ہے ایز کمپیئر. اگر میں نے کینسر کے 2 آپریشن کرنے ہیں تو مجھے پتا ہے میں نے کینسر کے 2 پیشنٹ ایڈمٹ کر کے آپریٹ کرنے ہیں. لیکن ایمرجنسی تو کوئی پتہ نہیں، آج میرے پاس 10 پیشنٹ ہو سکتے ہیں اور میرے پاس ہو سکتا ہے 100 پیشنٹ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے اس رش کو کنٹرول کرنا جو ہے
وہ ایک چیلنجنگ چیز ہے، بٹ اس کے باوجود الحمدللہ ہم مینیج کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جس طرح ہم وینٹیلیٹرز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ایک ایکسپینسو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے، اسی طرح سی ٹی اسکین اگر ہم بات کریں یا ایم آر آئی کی بات کریں تو یہ بھی ایکسپینسو جو ہیں وہ ٹیسٹ ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس وقت لیٹسٹ مشینری کے حوالے سے جنرل ہسپتال کا کہاں پہ کھڑا ہے؟ دیکھیں جنرل ہاسپٹل کے پاس اس وقت سی ٹی اسکین تھا جب سی ٹی اسکین کا لوگوں کو نام بھی نہیں پتہ تھا، ٹھیک ہے، تو یہ ہاسپٹل چونکہ ہیڈ انجری کو ڈیل کرتا تھا اس لیے سی ٹی اسکینز وغیرہ سارا کچھ بہت پہلے. اس وقت ہم اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ ہم دونوں ادارے پنز اور جنرل ہاسپٹل ان کے پاس اپنا ایم آر آئی بھی ہے. ہمارے پاس 1.5 ٹیسلا ایم آر آئی ہے، پنز کے پاس 3.0 ٹیسلا ہے. ہمارے پاس سی ٹی اسکین 2 ہیں، ایک ہماری ایمرجنسی میں ہے اور ایک ہماری الیکٹیو میں. ہمارا جو ایمرجنسی کا سی ٹی اسکین ہے وہ بہت پرانا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ 150 سے 200 سی ٹی اسکینس پر ڈے کرتا ہے، وچ از اے ہیوج نمبر. کسی بڑے سے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹل میں 20 سے 25 سی ٹی اسکین ہو سکتے ہیں، 100-150 نہیں. اور اس کے چارجز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایمرجنسی میں سی ٹی اسکین فری آف کاسٹ ہے، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، آپ اندازہ لگا لیں. اور اس کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگ جو ہے اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے ایمرجنسی کا بن جاتا ہے اور اس کے اندر وہ اپنا بجائے کسی پرائیویٹ سیٹ اپ جہاں پہ ان کو ڈیوائس وہ آتا ہے وہ ادھر آ کے کر لیتے ہیں. لیکن میرے خیال ہے یہ بہت بڑی سروس ہے، بلکہ اس پروگرام سے توسط سے ہماری خواہش بھی ہوگی کہ گورنمنٹ ہمیں نئے سی ٹی اسکین خریدنے کی دے تاکہ ہم اس کے مزید سروسز. ابھی کتنے سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی مشینز آپ کے پاس؟ ہمارے پاس ایک ایم آر آئی کی مشین ہے اور 2 سی ٹی اسکین ہیں، ایک ہمارا جو ہے ان پیشنٹ میں اور ایک ہمارا سی ٹی اسکین ایمرجنسی میں. تو ہمیں اس کی ضرورت ہے. ایک میں آپ کی توسط سے ایک اور چیز بھی بڑی ہائی لائٹ کرنے سے، تو ہمیں الحمدللہ گورنمنٹ نے بہت زیادہ سہولتیں دی ہوئی ہیں اور ہم اس کے لیے ان کا شکر گزار ہیں. امیر الدین میڈیکل کالج بھی ہے جو کہ اس لاہور جنرل ہاسپٹل کے ساتھ اٹیچ ہے، اور آپ کو پتہ ہے امیر الدین میڈیکل کالج جو ہے وہ اس وقت 4-5 میرٹ پہ ہے لاہور میں ہونے کی وجہ سے. اور اس کے بچوں نے جب سے یہ بنا ہے ملٹیپل ٹائمز یونیورسٹی میں پوزیشنز بھی لی ہیں، بٹ انفارچونیٹلی پچھلے 12-13 سال سے اس کے پاس کوئی اپنا کیمپس نہیں ہے. ہم ادارے کیمپس میں رہ رہے ہیں جو کہ پی جی ایم آئی کے ساتھ ہے، اور ہم پنس کی 5th فلور کو اپنی فائنل ایئر 4th ایئر کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو اگر کسی طریقے سے اس کو نیا کیمپس مل جائے، اور اس سلسلے میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، امید ہے کہ موجودہ گورنمنٹ انشاءاللہ اس میں ہمیں ہیلپ کرے گی. ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں یا تو یہ جو ایل ڈی اے سٹی میں نیا میڈیکل کالج بن رہا ہے یا وہ ہمیں وہ مل جائے، یا پھر ہمیں لیک ویو میں ایک ہم نے گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے، کوئی ہمیں 8 ایکڑ کی جگہ ہے جو اگر وہ مل جائے تو وہ کیمپس بننے سے یہ بچے جو آلریڈی سپر پرفارمنس کر رہے ہیں ان کی پرفارمنس مزید بہتر ہو جائے گی، تو ہم ایسی ورک فورس کریٹ کر سکیں جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے ہوں گے، جن کا سٹینڈرڈ انشاءاللہ آغا خان سے بہتر ہو. اچھا، اگر اسی حوالے سے ہم بات کو آگے بڑھائیں پی جی ایم آئی کی اور امیر الدین میڈیکل کالج کی، تو اس حوالے سے بتائے گا کہ کس طرح سے یہاں پہ کام ہو رہا ہے اور کیا نئے پروگرامز جو ہیں، کیا نئی ٹریننگ جو ہیں وہ یہاں پہ کروائی گئی ہیں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق؟ دیکھیں پی جی ایم آئی جو ہے 1974 سے، سو مور دین اس کو 50 ایئر سے زیادہ بنے ہو گئے. پچھلے 4-5 سال سے اس کے اندر جو پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کراتے تھے اور ایم فل پروگرام کراتے تھے وہ سم ہاؤ ادھر بند ہوئے ہوئے تھے. لیکن موجودہ گورنمنٹ کو میں کریڈٹ دوں، خاص کر جو ہمارے سیکٹری ہیلتھ ہیں عظمت محمود صاحب، انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے. اور اب ہم نے ہمارے جو بورڈ کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر عدنان خان، انہوں نے مل کے تو ہم نے یہ ایفرٹ کر کے، اس میں اسٹوڈنٹس کی ایفرٹ بھی شامل ہے، ہم نے ان پروگرامز کو ریسٹور کر لیا. تو اس سال سے آفٹر اے گیپ آف 5 ایئرز ہم ڈپلوماز سٹارٹ کریں. ہمیں تقریباً 29 انہوں نے ڈپلوما کے لوگ دیے ہیں. اس طرح ہمیں ایم فل کی بھی اجازت ملی ہے، اور ہم کالج آف فزیشین سرجن سے مل کے بھی ہم 7 نئی اسپیشلٹیز میں، جس میں بیسک سائنسز بھی شامل ہیں، وہاں پہ ہم ایف سی پی ایس پروگرام بھی شامل. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا لاہور جنرل ہاسپٹل. یہ جو 7 نئی اسپیشلٹی جس میں ایف سی پی ایس ہو رہا ہے اور یہ ڈپلوماز وغیرہ جو بند تھے اور ایف سی پی ایس، تو یہ ایک بہت بڑا ٹارگیٹ ہے جو کہ ہم نے پی جی ایم آئی میں اچیو کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح نئے جو نوجوان ڈاکٹر ہیں یا ٹریننگ ڈاکٹرز ہیں ان کو ریسرچ کی طرف راغب کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں؟ تو بڑا اچھا سوال کیا. ریسرچ تو میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہے. ہمیں اپنے پرابلمس کے لوکل سلوشن چاہیے، اور وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ امریکن پاپولیشن پہ ریسرچ کر کے، یہاں کا انوائرمنٹ الگ ہے، یہاں پہ جو پرابلمز الگ ہیں، ان کے سلیوشنز ایبسلیوٹلی ہماری پاپولیشن الگ ہے، فوڈ الگ ہے، اس کے ریلیونٹ ہر چیز کی بیماری اور سو ہم نے اپنے پرابلمس کے سلوشن خود تلاش کرنے، اور اس کے لیے ریسرچ چاہیے. اور ریسرچ کے لیے آپ کو مائنڈ سیٹ چاہیے. مائنڈ سیٹ کی ٹریننگ شروع سے ہوتی ہے.
تو اس وقت ہم نے کیا کیا ہے کہ میں نے پرنسپل بننے کے فوراً بعد ہم نے ایک ایم کور کے نام سے فنکشن کیا جس میں انڈر گریجویٹ ریسرچ جو فرسٹ ایئر لے کے فائنل ایئر وہ ان کی انڈر گریجویٹ ریسرچ کو ہم نے پروموٹ کیا اور بچوں نے آ کے پریزنٹ کیا اور انتہائی شاندار انہوں نے اپنے ریسرچ. اس کے بعد دسمبر میں ہم نے پوسٹ گریجویٹ ریسرچ جو کہ ہمارے پی جی آر ہے پوسٹ گریجویٹ ریسرچ میڈیسن سرجری میڈیسن سب میں بیسک سائنس میں ان کو انکریج کیا سینئر رجسٹرار کو انکریج کیا. سو ہم نے 2 پروگرام ایک ایم کور اور ایک ایم کون پی جی ایم آئی ایم کون. پی جی ایم کون پوسٹ گریجویٹس کے لیے تھی اور ایم کون ہمارے انڈر گریجویٹس کے لیے. جی الحمدللہ پچھلے 6 مہینے میں ایسے انسینٹیو ہیں جس کا مجھے بہت خوشی ہے اور انشاءاللہ ان کا لانگ ٹرم امپیکٹ آپ کو آئندہ سالوں میں نظر آئے گا. اچھا اسی طرح جیسے ڈیجیٹل ہیلتھ یا اے آئی اور دیگر ٹیکنالوجی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں مستقبل میں کہ علاج کس طرح سے ہو سکتا ہے اس کا؟ دیکھیں آٹومیشن از دا سولوشن فار مینی تھنگس. ٹھیک ہے اس وقت گورنمنٹ کا بھی فوکس ہے جیسے پی آئی ٹی بی ہے. اس وقت ہم ہاسپٹل کے ماڈیولز پہ توجہ کر رہے ہیں لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں ہاسپٹل مینجمنٹ کے ساتھ کیمپس مینجمنٹ اور لرننگ مینجمنٹ سسٹم پہ بھی فوکس کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے نیکسٹ فیز میں گورنمنٹ کا فوکس ہے کیمپس مینجمنٹ اور لرننگ مینجمنٹ سسٹم کیونکہ آج کل کو جو بچہ ہے جین زی جو ہے یہ ساری ڈیجیٹل ہیں. ٹھیک ہے ان کو آپ کو ٹریڈیشنل میتھڈ سے نہیں پڑھا سکتے. ان کو جو طریقہ کار پسند ہے اسی سے آپ پڑھا سکتے. تو ڈیجیٹل لٹریسی ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو ہم فوکس کرتے ہیں کہ بچوں کو. تو اب اس دفعہ ہم نے یہ جو چیلنج نئی چیز یہ کی ہے کہ میں نے فائنل ایئر کے لیے پی آئی ٹی بی کے ساتھ ٹریننگ ماڈیول ارینج کیے ہیں تاکہ وہ ہاؤس جاب میں جب آتے ہیں اس سے پہلے ان کو پتہ ہو کہ ہم نے پیشنٹ کی انٹری کیسے کرنی ہے اس کے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کیسے ایڈوائز کرنے. یہ خاص کر میرا خیال ہے اس کے علاوہ ہمارے علاوہ کسی جگہ پہ یہ نہیں ہوا کہ ہم نے پی آئی ٹی بی سے ان بچوں کو فائنل ایئر کے بچوں کو ٹرین کرایا. تو میرے نزدیک ڈیجیٹل ہیلتھ جو ہے ہم نے آپ کو پتہ ہے یہ کالج یا ہاسپٹل واحد تھا جو ٹیلی ہیلتھ میں بھی ہم نے جب کووڈ کا زمانہ تھا تو ہم نے بڑا رول پلے کیا. ابھی بھی ہم ٹیلی ہیلتھ کو استعمال کرتے ہیں اور ٹیلی ہیلتھ سے بھی آپ او پی ڈی کا رش کم کر سکتے ہیں ایمرجنسی کا رش بھی کم کر سکتے ہیں کہ لوگ آپ کے پاس فیسلٹی ہو وہ کال کریں آپ کو اور آپ ان کو مشورہ دیں بجائے سے کہ وہ آپ کے پاس چل کے. ڈاکٹر صاحب ایز اے پروفیسر ڈاکٹر ایز اے ایکسپرٹ آپ جو نوجوان ڈاکٹر ہیں یا جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ کیا ان میں چیزیں ہونی چاہیے جو آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر میں ہونا ضروری ہے؟ میرے نزدیک نمبر 1 چیز جس کو میں فوکس کرتا ہوں وہ ڈسپلن ہے. دوسرا ہارڈ ورک ہے اور تیسرا سیلف ڈائریکٹڈ لائف لانگ لرننگ. میرے نزدیک ڈسپلن کے بغیر لائف کچھ نہیں ہے. اسی طرح اگر آپ ہارڈ ورکنگ نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ لائف کو اچیو نہیں کر سکتے. اور لاسٹلی ہر ڈاکٹر کے لیے بڑا اسینشیل ہے کہ وہ ایک سیلف ڈائریکٹڈ لائف لانگ لرنر ہو. جس دن آپ کی لرننگ ختم ہو جاتی ہے اسی دن آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایز اے ڈاکٹر. سو ڈاکٹر کا پیشہ اس طرح کا ہے کہ جس میں لائف لانگ لرننگ جو ہے وہ بڑا ضروری. اور میرا لاسٹ میسیج ہے کہ لو دس کنٹری ارسپیکٹیو کہ اس کا کیا رنگ ہے ادھر کیا سہولت نہیں ہے کیا مشکلات ہیں. جب تک آپ اپنے ملک سے محبت کرنا نہیں سیکھیں گے تب تک ہم بہتر نہیں ہو سکتے. اور جو آپ کو اس وقت عوام دیکھ رہے ہیں اسپیشلی جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک مریض کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ ہونا چاہیے یہاں پہ جو ہے وہ اگریسو بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹرز کو کام کرنے کے لیے ایک کمفرٹیبل انوائرمنٹ کی ایک ذہنی سکون کی ضرورت ہوتی ہے. ان لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اگر کوئی گورنمنٹ ہسپتال میں علاج کروانے جاتا ہے یا کسی ٹراما کے پیشنٹ کے ساتھ جاتا ہے تو کیا ایٹیٹیوڈ کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ میرے خیال ہے سب سے یہ اس طرح کی بیہیویئر کی تربیت جو ہے وہ گھر پہ ہوتی ہے. تو ہمارا سب سے پہلے تو ہمیں گھروں پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کی ٹریننگ کریں کہ وہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں. پہلی چیز تو یہ ہے. پھر ہمارے اسکولوں میں اس چیز کی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ بچوں میں ایموشنل انٹیلیجنس کی ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ ان کو تحمل مزاجی پتہ لگے. یہاں پہ ہم ان سے باقاعدہ کاؤنسلنگ کی شکل میں کہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی اگریسو ہوا ہے تو ہمارے میں سے کون سا جو سیزن ڈاکٹر ہے یا کون سی سیزن نرس ہے جو کہ اس کے مریض کے اٹینڈنٹس یا ریلیٹیو سے بات کرے. کیونکہ اگر ایک ینگ ہارٹ بندہ بات کرے گا جو کہ ابھی اس کا ینگ بلڈ ہے تو وہ شاید غصے میں آ جاتا ہے. اس کا کمپیئرلی جو سیزن بندہ جب بات کرتا ہے تو اس کو کام ڈاؤن کرنے میں آسانی ہے. بچوں کو ہم یہ ٹرین کرتے ہیں کہ دیکھیں جو بچہ بندہ انجرڈ ہو کے آیا ہے یا بیمار ہو کے آیا ہے اس کے ریلیٹیو کے جذبات کو آپ انڈرسٹینڈ کریں اور ڈو ناٹ ریئیکٹ. اگر وہ آپ کی انسلٹ بھی کر دیتا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا اسپیس دیں کہ یار یہ کر رہے اس وقت واقعی اس کا غصہ جائز ہے بیکاز اس کا مریض یا اس کا بیٹا ہے باپ ہے جو بھی بیمار ہے اور وہ اس بیچارے کو سٹریس ہے اس کی وجہ سے اور اس لیے. تو اگر آپ 15-20 سیکنڈ کے لیے خاموش رہیں
تو وہ شاید جو ایسکلیشن ہے اس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی ناظرین، اس وقت جو عوام ہمیں دیکھ رہے ہیں، جیسے ہم نے آج جنرل ہسپتال پہ پروگرام کیا اور ہم نے دیکھا کہ کیسے اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز یہاں پہ دی جا رہی ہیں، جو وزیر اعلیٰ کا ویژن ہے صحت سب کے لیے، کس طرح سے اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ہسپتال ہو یا حکومت ہو، ڈیفینیٹلی عوام کے لیے کام کر رہے ہیں، تو عوام کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تھوڑی سی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں، اور جہاں پہ اگر بہت زیادہ رش ہے، فٹ فال ہے، اور باہر کے ملکوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اتنا زیادہ فٹ فال کہیں پہ نہیں ہسپتالوں پہ ہوتا، اور کیوں جو ہوتا ہے وہ مہینوں کا ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو فوری علاج میسر ہوتا ہے، فوری آپ کو دیکھا جاتا ہے، آپ کی بات سنی جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں کا بھی ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ تحمل مزاجی کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں، اور ڈاکٹرز کے لیے علاج کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کمفرٹیبل انوائرمنٹ جو ہے وہ ان کو ملنا چاہیے۔ اس لیے اگر آپ کا کوئی مریض داخل ہے تو ایک مریض کے ساتھ ایک اٹینڈنٹ جائیں۔ مشکل ہوتا ہے ڈیفینیٹلی جب آپ کا اپنا کوئی پیارا کسی بھی ٹراما میں ہوتا ہے، کسی بھی تکلیف میں ہوتا ہے، تو آپ سب جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اور جو وہاں پہ مریض ایڈمٹ ہوتے ہیں ان کو بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ اویئرنیس ہے، اگر ہم ابھی سے شروع کریں گے تو شاید آگے ہماری نسلوں میں یہ چیز جو ہے وہ آ جائے گی، جو آج کہیں نہ کہیں ہم میں کمی ہے۔ اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔